अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मैं रोज़ाना एक बात कहने से भूल जाता हूँ कि सबसे पहले तो मेरे जहन में ये आता है कि इतना बहुत ज़्यादा अकेले बोलना ज़रा मुश्किल होता है। अगर आप लोग सवाल किया करें तो मैं अपने तजर्बे, अपने इल्म के मुताबिक जो मेरी बसात है मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दिया करूँ। और अक्सर लोग सवाल करते भी हैं मगर मैं मिस भी कर जाता हूँ, कभी दे भी देता हूँ। जैसे कल एक साहब ने पूछा है कि जनाब ये बताइए कि वतन क्या होता है, इसकी ज़रूरियात क्या होती हैं। तो यूनाइटेड नेशन का चार्टर पढ़िए, वतन की तारीफ उसमें लिखी हुई है कि वतन वो होता है कि जहाँ पर एक ग्रोह हुजूम जो कौम बनता है, कौम मगर मैनिफेस्टो से, कॉन्स्टिट्यूशन से बनता है, जिसे इमरानी मुआहदा कहते हैं कि आपस में एक मुआहदा तय होता है कि कितने कौन लोग इस पर हुक्मरानी करेंगे, हुक्मरानी का हक कैसे दिया जाएगा, इलेक्शन से होगा या जैसे भी आप ज़रा डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। और मैनेजमेंट कौन कैसे चलाई जाएगी, टैक्स कैसे दिया जाएगा, उस टैक्स के बदले में आपको रोज़गार, सेहत, तालीम, सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड की जाएगी। इसकी रोशनी में ये भी तय कीजिए कि क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क वतन के म्यार पे पूरे उतरते हैं। इस हवाले से आज मैं कराची पे गुफ्तगू करूँगा, मगर पहले कुछ थोड़े से टॉपिक हैं तो उन पर गुफ्तगू कर लें। पहला तो बहुत ही संगीन खौफनाक वाक़या है अमेरिका के हवाले से कि गवर्नर कोमो न्यूयॉर्क, कल उनकी अटॉर्नी जनरल लेटिटा जेम्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि जो तहकीकाती कमेटी कायम की गई थी गवर्नर के ख़िलाफ़ सेक्सुअल हरासमेंट के हवाले से, उससे ये साबित होता है कि वो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। 179 विटनेसेस हैं उनके पास और 74,000 अबव जो एविडेंस उन्होंने कलेक्ट किए हैं बाई ईमेल, टेक्स्ट मैसेजेस और मुख्तलिफ ज़राए से। उसके बाद प्रेसिडेंट बाइडन ने मुतालबा किया है गवर्नर कोमो से कि वो इस्तीफ़ा दे दें। ध्यान में रखिए कि अटॉर्नी जनरल गवर्नर के अंडर में होता है, मगर अटॉर्नी जनरल का ओहदा भी पॉलिटिकल ओहदा होता है, वो इलेक्शन से जीत कर मिलता है। गवर्नर कोमो खुद भी अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं न्यूयॉर्क के। तो इस वाक़े में अहले शऊर और अहले इल्म के लिए बड़ी निशानियां हैं, इसे गौर से देखने की ज़रूरत है। सेकंड, यूसुफ मोइत, मैंने आप लोगों को 2 वीडियो पहले बताया था कि वो पाकिस्तान एम्बेसी में एक दो रिपोर्टर से गुफ्तगू करते हुए जब उनसे पूछा गया कि जी बाइडन ने कॉल नहीं की, तो कहते आप लोग कॉल में ही फंसे हुए हैं अभी तक, कॉल से क्या फ़र्क पड़ता है अगर ना भी आए, अगर मैं चाहूँ तो 1 हफ्ते में हो सकती है। मगर वही यूसुफ मोइत उसी एम्बेसी में फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए शिकवा करते हैं कि इतने अहम मुल्क को जो अमेरिका खुद मुँह से तस्लीम करता है कि पाकिस्तान बाल मामलात में अफगानिस्तान के हवाले से फैसला कुन किरदार अदा कर सकता है, उसके प्रेसिडेंट को कॉल नहीं की गई और कहा जाता रहा कि टेक्निकल वजूहात हैं और जल्द हो जाएगी। तो जिस पे फाइनेंशियल टाइम ने अमेरिकन सोर्सेज के हवाले से ये भी कोट किया है कि उनसे पूछा अमेरिकन सोर्सेज से कि भाई कॉल क्यों नहीं की, तो उन्होंने कहा कि बाइडन ने आने के बाद बहुत सारे मुल्कों के प्रेसिडेंट्स को और प्राइम मिनिस्टर्स को कॉल नहीं की और ज़रूरत नहीं समझी, वक्त आने पर ये कॉल कर ली जाएगी कोई राइट टाइम जब होगा। इस राइट टाइम के मानी बड़े मानी खेज हैं। और साथ में फाइनेंशियल टाइम्स ने यह भी कोट किया कि यहाँ पर यह तस्वुर किया जाता है कि इमरान खान बेसिकली एक पपेट है और स्टूज हैं, जो लोग मामला चलाते हैं उनसे हमारी गुफ्तगू जारी है। तो ये बहुत दिलचस्प वाक़या है और बहुत डिटेल है उस खबर में कि जनाब जो सिक्योरिटी एडवाइज़र वाइट हाउस से जो मुलाकात हुई यूसुफ मोइत की, वो बड़ी सख्त गुफ्तगू थी और ये कि कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट की कोशिश की जा रही है और ये ताल्लुकात किसी वक्त ड्रामाई तौर पे दुरुस्त भी हो सकते हैं। तो वो आप उसे डिटेल से अगर पढ़ेंगे उस इंटरव्यू को फाइनेंशियल टाइम्स में जो शाये हुआ है तो आप इंजॉय करेंगे। अब मैं आता हूँ कि जी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मुराद सईद पे, जो करप्शन के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा बोला करता था और जो ये कहता था कि खान आएगी
تو 100 ارب دنیا کے منہ پہ مارے گی، 100 ارب ڈالر، اور 100 ارب آپ پر خرچ کرے گی۔ ان پر کرپشن کا الزام لگایا ہے کہ پوسٹ آفس پاکستان اور حبیب بینک کے درمیان ایک کمیونیکیشن کا کوئی جو کمپیوٹر کے حوالے سے کوئی پروجیکٹ ہے جو آن لائن ہونا تھا، اس پر ایک معاہدہ کروایا ہے جس میں 7 ارب روپے کھائے گئے، اور اس کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے۔ گوگلی نیوز نے یہ خبر بریک کی ہے، تو یہ بھی خبر بڑی اہم ہے۔ ساتھ میں کراچی، عاصم باجوہ فائنلی استعفیٰ دے گئے۔ کہا جا رہا ہے کہ استعفیٰ دیا ہے، مگر اندر سے خبریں یہ ہیں کہ ان سے استعفیٰ لیا گیا۔ ان سے باجوہ بھی خوش نہیں تھے، اور باجوہ ان کے کرپشن پہ الزامات کے بعد پیزا جونز کے حوالے سے میں یہ ریپیٹ کرتا چلوں کہ یہ خبر سب سے پہلے میں نے بریک کی تھی، یوٹیوب پر موجود ہے، میں نے ہی ان کے بھائی عاصم باجوہ کے بھائیوں کزن کے سے جو گفتگو تھی وہ بھی دی تھی، مگر میں چھوٹا جرنلسٹ ہوں، گمنام ہوں۔ احمد نورانی نے صرف اتنا کام کیا تھا کہ جو خبر میں نے دی تھی اس کے پیپر پبلک ریکارڈ ہوتا ہے، بڑے آرام سے نکل جاتے ہیں، وہ نکال لیا تھا، اور ان کے پیچھے مسلم لیگ نون اور پاکستان کا ایک بڑا میڈیا ٹائکون گروپ پیچھے تھا، تو اس لیے وہ خبر ان کے کھاتے میں چلی گئی۔ تو کہا جاتا ہے کہ باجوہ ایک تو اس کرپشن کے اسکینڈل کی وجہ سے ان سے ناراض ہو گئے تھے، اور بڑے باجوہ صاحب، اور دوسرے چائنا ان سے بہت شدید ناراض تھا کہ سی پیک بالکل بیٹھ چکا تھا اور سلو تھا۔ کس کے کہنے پہ یہ ہوا یہ مجھے نہیں پتا، بہرحال وہ فارغ ہو گئے اور نئے نئے الزامات اور سامنے آ رہے ہیں۔ آخری اب میں آتا ہوں کراچی پہ، کہ کراچی میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ کراچی کو تباہ کر دیا اس حکومت نے سندھ کی، اور کورونا کی آڑ میں تو جو لوٹ مار ہوئی ہے، اور حیران کن طور پہ پتہ چلا کہ مجھے نہیں پتا کہ کس نے کہا، مگر کسی سرکاری عہدیدار نے، کسی وزیر نے یا وزیر اعلیٰ نے یہ تک کہا کراچی والوں سے کہ ویکسین لگوائیں ورنہ پھر پولیس والے پیسے لیں گے۔ کراچی کے لیے میرا گزشتہ کوئی 20 سال سے خیال یہ ہے کہ یہ پاکستان کا وہ ہندوستان ہے جسے لوٹنے کے لیے حملہ آور چاروں طرف سے آیا کرتے تھے وقفے سے، اور ہندوستان میں لوگ آپس میں لڑے رہتے تھے اور آنے والے دشمنوں سے مل جاتے تھے۔ تو جو کراچی کی ڈائنامکس ہے نا، جو تعصبات ہیں، وہ اتنے گہرے ہیں آپس میں کہ جو بھی لوٹتا ہے تو کوئی ایک ہلکا کچلا جا رہا ہوتا ہے تو دوسرا خوش ہو رہا ہوتا ہے، مگر ایک ایک کر کے سب لوٹ رہے ہیں اور اب سب برباد ہو رہے ہیں۔ کل ایم کے ایم پاکستان کے ساتھ تاجران نے، جو کراچی کے تاجر ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی، اس میں سے ایک تاجر کہتا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ قانون ہاتھ میں لیں۔ تو میری ہنسی نکل گئی کہ بھائی کیا وہاں قانون موجود ہے جو آپ ہاتھ میں لیں گے؟ اگر قانون ہوتا تو آپ اس طرح بیٹھے رو رہے ہوتے، اس طرح آپ ٹفے بہا رہے ہوتے، ماتم کر رہے ہوتے کہ آپ برباد ہو گئے، لوٹ لیے گئے، کہ ہر دکان سے بھتا جا رہا ہے، اسسٹنٹ کمشنر بھی لوٹ رہا ہے، عام پولیس والا بھی لوٹ رہا ہے۔ ایک اور تاجر نے کہا کہ کراچی میں صرف 3 چیزیں کام کر رہی ہیں: ٹریفک پولیس جو دبا کے چالان لکھ رہی ہے، اور دوسرے پولیس والے، اور ایک پی آئی اے، اور ایک ریلوے، جہاں کھچا کھوے سے کھوا لوگ بھرے ہوئے ہیں مگر ان پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور ایک تاجر نے کہا کہ یہ کورونا کراچی میں لیاری کے بلدیہ کے الیکشن، بلتستان، گلگت بلتستان کے الیکشن سے آنے والے اور آزاد کشمیر جو یہاں سے گئے تھے الیکشن لڑنے کے لیے، وہ لے کر آئے، اور اندرون سندھ سے جتنے مریض آتے ہیں انہیں کراچی کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور پورا سندھ کھلا ہوا ہے۔ کراچی اور حیدرآباد کے بعد پیچھے آگے سارا سندھ کھلا ہوا ہے، جو میں نے بھی درجنوں سینکڑوں ویڈیو دیکھی کہ سب کچھ کھلا ہوا ہے، مگر کراچی میں لوٹ مار ہو رہی ہے، مار پٹائی ہو رہی ہے، ٹھیلے والوں کو مارا جا رہا ہے، ان کے ٹھیلے الٹے جا رہے ہیں، وہ جو 300-400 روپے بیچارے کماتے ہیں ان کا سارا سامان، ان پہ جو فروٹ رکھا ہے اسے اٹھا کے پھینک رہے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ چراگاہ ہے کراچی، جو ہے پورے پاکستان کی سارے سیکیورٹی اداروں کی، عدلیہ کی، اور سندھ کے اور پاکستان کے تمام سیاستدانوں کی یہ بہت بڑی چراگاہ ہے، اور یہ کراچی والے اس ڈیزرو کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوٹ مار، روتے ہیں، ٹسوے بہاتے ہیں، نکلتے نہیں ہیں، یہ مزاحمت نہیں کرتے،
جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں کوئی قانون ہی نہیں ہے تو پھر کس چیز کا خوف ہے قانون کو ہاتھ میں لینے کا؟ ایک ایس ایچ او جو آپ کے علاقے سے کسی بھی ایک معمولی کیس میں آپ کے 20 نوجوانوں کو گلی کے اٹھا کے لے جاتا ہے اور 2-2 لاکھ 4-4 لاکھ روپے لیتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں وہاں قانون ہے؟ آپ کو ایک غریب کمزور جو روٹی چرا رہا ہوتا ہے یا موبائل فون چھین رہا ہوتا ہے، کیوں چھین رہے ہیں لوگ موبائل؟ کیونکہ روٹی نہیں ہے لوگوں کے گھروں میں۔ ان میں پروفیشنل ڈاکو بھی ہوں گے، مگر اکثریت اب وہ ڈاکو بن چکے ہیں جن کے بہن بھائی بھوکے ہیں، جن کے ماں باپ بھوکے ہیں، وہ خود بھوکے ہیں، آپ انہیں پکڑ کے تو مار ڈالتے ہیں۔ مگر وہ ایس ایچ او جو آپ کے گلی میں آ کے آپ کے بھائی کو، آپ کے باپ کو، آپ کے بھتیجے کو، چچا کو اٹھا کر لے جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ بے گناہ ہے، مگر آپ اس کے خلاف مزاحمت نہیں کرتے۔ اگر جب آپ مزاحمت ہی نہیں کرتے تو آپ ڈیزرو کرتے ہیں۔ اور یہ جو ایم کیو ایم کہہ رہی ہے نا کہ ہم جب آپ کہیں گے ہم دکانیں کھلوانے کے لیے تیار ہیں، یہ ایم کیو ایم گزشتہ 40 سال سے 35 سال سے یہی کرتی رہی ہے۔ اسی کا بویا، اس کا اکیلے کا بویا تو میں نہیں کہوں گا کہ اس کو تو پھنسایا گیا، اس کو ایک انوائرمنٹ بنایا گیا۔ دیکھیں میں بچپن سے ایک بات جانتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے تعصب کی بنیاد رکھی سندھیوں کے خلاف۔ پہلے پنجابی، پختون، مہاجر اتحاد بنوایا اندرون سندھ اور سندھیوں کو کاٹا گیا مین اسٹریم سے۔ یہ میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں 70s کی، اور میرے خاندان والے بتاتے ہیں ارلی 60s میں بھی سکھر میں کہ جو اردو اسپیکنگ تھے پنجابی اور پٹھان وہ آپس میں ملے ہوئے تھے سندھیوں کے خلاف۔ پھر آہستہ آہستہ یہ بڑھتا گیا۔ پھر ضیاء الحق کے دور میں پیپلز پارٹی کے خلاف مہاجروں کو اکٹھا کیا گیا اور ان کے ذریعے جو میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ تعصب کی جڑیں اتنی گہری ہو گئیں کہ ایک دن مجھے بھی یاد ہے کہ جب پنجابی پٹھان کراچی میں ادھم مچا رہے تھے اور میں کراچی پریس کلب سے نارتھ کی طرف اپنے گھر جا رہا تھا، تو میں بھی یہ سوچتا جا رہا تھا کہ یار میرے پاس ایک چھوٹی سی پستول بھی نہیں کہ اگر پورا راستہ ویران تھا، کرفیو جیسی حالت تھی اور کچھ دیر کے بعد کرفیو لگ بھی گیا تھا، تو میں اپنے آپ سے سوال کر رہا تھا یار میرے پاس ایک پستول بھی نہیں کہ اگر مجھے کوئی پکڑ لے، کوئی روک لے، وہ مار ڈالے تو میں 5 منٹ بھی مقابلہ کر سکوں۔ میرے دل میں جو بڑا ہیومنسٹ بنتا ہوں، میں جو بات بات پہ رو پڑتا ہوں، جو میں انسان کا تو کیا میں مرغی کا خون بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو جناب یہ زہر بوئے گئے۔ یہ کراچی میں جو رینجر 1989 سے ہے، میں تو پہلے یہاں آ گیا تھا، مگر جب واپس گیا اور میں کراچی یونیورسٹی گیا تو یہ گیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے جو کراچی کے حالات ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے مطلب کسی مہذب دنیا میں رینجر شہروں میں ہوتی ہے؟ پولیس کا کام کرتے ہوئے کسی دنیا میں کسی ملک میں دیکھا ہے؟ آج تک میں نے تو نہیں دیکھا۔ یہ ڈاکو بھی پکڑتی ہے، چور بھی پکڑتی ہے، رشوت خور بھی پکڑتی ہے، سیاستدانوں کو بھی پکڑتی ہے۔ یہ باقاعدہ ایک پلان کے تحت سندھ میں اور بلوچستان میں اور ایون سرحد میں، یہ پنجاب میں تو یہ رینجر بارڈر پہ ہوتی ہے، شہروں میں تو نہیں ہوتی۔ کراچی میں تو یہ چوکوں پر انہوں نے بیرکیں بنائی ہوئی ہیں، کلمے لکھے ہوئے ہیں، جیسے نا کسی مقبوضہ علاقے میں آ گئے ہیں اور اسلام، جہاد، فلانا لوگوں کو گرمانے کے لیے۔ پھر ان کی اپنی پاپولیشن ہے نا ان شہروں میں، کیونکہ بانٹ کے رکھا ہے، پاکستانی تو ہے ہی نہیں وہاں کوئی۔ لوگ شیعہ ہیں، سنی ہیں، مہاجر ہیں، بلوچی ہیں، سندھی ہیں، پٹھان ہیں، پشتون ہیں، پھر مکرانی ہیں، اور پھر ہزارے ہیں، پھر جنوبی پنجاب سے مختلف آپ کو سیگمنٹ میں بانٹا گیا ہے تاکہ آپ لڑتے رہیں، ایک دوسرے کو مارتے رہیں، اور یہ صلح کے نام پہ، قانون کے نام پہ، مختلف ناموں پہ آ کے یہ بٹورتے رہیں۔ یہ ڈی جی رینجروں کی کہانیاں پڑھ کے دیکھ لیں، اور کور کمانڈروں کی کہانیاں، یہ جو اندر آپ بلال اکبر اور یہ درجنوں اربوں کھربوں روپے کے جو انہوں نے گیم کیے ہیں، تو یہ سارا ملک جو ہے بیسیکلی قبضہ ہو چکا ہے۔ خاص کر سندھ اور بلوچستان تو مکمل قبضہ کر چکے ہیں یہ لوگ، اور صرف آپ لوگوں کو لڑایا جا رہا ہے۔ کراچی میں یاد رکھیے گا، اگر آپ ایک آواز بن کر نہ رہے، کوئی دیکھیں اکانومی کی جنگ ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مذہب 2 ہیں، غریبی امیری، زبانیں 2 ہیں، امیر کی زبان اور غریب کی زبان، یہ اوپر کے لیول پہ سب ملے ہوئے ہیں، سب جڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر کراچی تو وہ واحد بدنصیب شہر ہے، مجھے حیرانی ہوتی ہے۔ لیکن جب میں نیو یارک کو دیکھتا ہوں نا، یہ لبرل، ماڈرن، سیکولر شہر ہے، لندن، دنیا کے بڑے تمام کاسموپولیٹن سٹی جنہیں کہتے ہیں،
یہ بڑے لبرل ماڈرن ہوتے ہیں کیونکہ یہاں اکانومی ہوتی ہے، لوگوں کے بلز ہوتے ہیں، ان کی بھاگ دوڑ ہوتی ہے، نہ یہ بہت مذہبی ہوتے ہیں، نہ یہ بنیادی طور پر زبانوں کے اور نسلوں کے اور اس کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو نیو یارک میں لاکھوں کروڑوں فسادات لوگ مارے جا چکے ہوتے، لندن میں دنیا کی نیو یارک میں 203 زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں، اسی طرح لندن میں، لاس اینجلس میں، شکاگو میں۔ مگر یہ کراچی کو دیکھیں کہ بگننگ سے پہلے یہ ووٹ دیتا رہا مذہبی جماعتوں کو، پھر آخری کھڈے میں گرا، قوم پرستی کو ووٹ دیا اس نے، اور اب بے یار و مددگار پڑا ہوا ہے، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مگر ذہن میں رکھیے گا جب تک آپ لوگ آپس میں نہیں جڑیں گے مکمل طور پہ، آپ یہ جو لوگ پکار رہے ہیں نا، جو کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان تم آؤ، عمران خان کیا کرے گا؟ 18ویں ترمیم نے اسے باندھ کے رکھ دیا ہے، اور وہ اب کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اس طرف آئے گا، گورنر راج، یہ کہانیاں، کیونکہ اپوزیشن تو کوئی ہے نہیں، وہ اپنے مقاصد کے لیے آئے گا، وہ اپنے اقتدار کے لیے آئے گا۔ اس کے 14 MNA کیا دیا؟ ان 14 MNA نے یہ دیا کہ خالد مقبول صدیقی خود بتا رہے ہیں کہ رفع عام میں ایک شادی ہو رہی ہے تو انہیں مارا پیٹا، دولہا اور دولہا کے باپ کے خلاف مقدمہ بنایا، گرفتار ہو گئے، اور DHA میں اسلم خان PTI کے MNA ان کی بیٹی کی شادی میں 500 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پولیس جا کے دیکھ کر چلی آتی ہے، وہاں کورونا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو پاکستان میں جمہوری حکومتیں ہیں ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، اور یہ سب خود کرپٹ ہے، یہ آپ کے لیے نہیں سوچتے۔ میں نے بھی پچھلے دنوں بتایا تھا نا، PTI کے ایک رکن جو امریکہ سے گئے ہیں، اربوں خربوں پتی پاکستان میں یہاں آئے تو اوباما کیئر کا میڈیکل کارڈ بنوایا اور مفت میں علاج کروا کے چلے گئے۔ ان کی کرپشن انہیں ٹکا بھی نہ چھوڑیں گے۔ تو خدا کے لیے اپنی طرف دیکھیے، متحد اوڑیے، آپس میں جڑیے، اور یہ بھول جائیے کہ کون سندھی ہے، کون پٹھان ہے، کون پنجابی ہے۔ اس موجود صوبائی حکومت کے خلاف متحد ہوں سب سے پہلے، اور میں آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ اجتماعیت کے ساتھ باہر نہیں نکلیں گے، آپ کراچی کو بند نہیں کریں گے ایک بار مکمل طور پہ، مگر پرامن انداز میں بند کیجیے، دنیا کو دکھائیں، بتائیں دنیا کو باہر نکل کر کے یہ کرپٹ حکمران آپ کو کیسے لوٹ رہے ہیں۔ جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ بھائی ہم ہندوستان سے تھوڑی آئے جو ہمارے ساتھ ظلم ہو رہے ہو، اور بھائی تم میں اکثریت یہ ظلم ہو ہی اس لیے رہا ہے کہ تمہارے بڑے ہندوستان سے آئے تھے۔ اس جھوٹے نظریے کے خلاف کے حق میں بات کرتے ہوئے اپنی زمین چھوڑی تھی۔ زمین سے غداری کرنے کی سزا کچھ چھوٹی تھوڑی ہوتی ہے، ابھی تو جانے کتنا آپ لوگوں نے بھگتنا ہے۔ خیر، میں اس پر اور بات نہیں کروں گا، میں صرف اتنا کہوں گا کہ جب تک آپ اجتماعیت اختیار نہیں کریں گے، اگر اس ملک کو بچانا ہے، چلانا ہے اور اپنے حقوق لینے ہیں، تو آپ کو جڑ کے رہنا ہوگا۔ ایک ایک کر کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، میرے بولنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تو بقول کچھ لوگوں کے ویل سیٹلڈ یہاں آرام سے بیٹھا ہوں، جیسے پیزا جان والوں کے بچے بیٹھے ہیں اور باقی ساری جرنلوں کے۔ وہ آخر میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اسلم بیگ نے ماشاءاللہ سے جو کتاب لکھی ہے اور اپنی آپ کو بری کرنے کی کوشش کی ہے اور عزت سے مرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے، ان کے بچے بھی آسودہ امریکہ ہیں۔ تو ہر طرف بس یہ ذہن میں رکھے، یہ حکمران آپ کے نہیں ہیں۔ اللہ حافظ۔